बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज ही हमारे इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो आए लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम दो लेक्चर इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर्स के ले चुके हैं, जिनमें फर्स्ट में हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन की थी इकोनॉमिक्स की, और दूसरे में अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया था। आज की हमारी जो डेफिनेशन है वो है रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, रॉबिन्स ने मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था, उस पर तनकीद की थी, और उन्होंने अपनी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की अपनी एक तारीफ की थी। तो आए उस तारीफ को हम डिटेल से पढ़ते हैं। रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन सिंपल वर्ड्स। रॉबिन्स ने बड़े सिंपल अल्फाज में इकोनॉमिक्स की तारीफ की थी, और ये जो तारीफ है ये एक बड़ी अच्छी तारीफ है, comprehensive तारीफ है। According to Robbins, human wants are unlimited while resources to fulfill these wants are limited. तो जैसा कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबको पता है कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं, जबकि इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो ज़राए हैं वो महदूद हैं। हमारी आमदन जो है वो, हमारी जो इनकम है वो कम होती है, और हमारी जो ज़रूरियात है वो ज़्यादा होती है। तो रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स बेसिकली इसी की स्टडी है। हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, और नो वन कैन से दैट आल हिज वांट्स हैव बीन मेट। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उसकी तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो गई हैं, क्योंकि एक जब आपकी ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश अराइज करती है, दूसरी ख्वाहिश आपकी ज़ाहिर होती है। ही रिजेक्टेड द मटीरियल वेलफेयर कंसेप्ट ऑफ न्यू क्लासिकल डेफिनेशन। उसने जो मादी फलाह का तस्वर था अल्फ्रेड मार्शल का, तो उसको कम्प्लीटली उसने रिजेक्ट किया प्रोफेसर रॉबिन्स ने, और अपनी एक तारीफ उन्होंने अपनी किताब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में की थी। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसको हम इन अल्फाज में बयान कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद which studies human behavior as a relationship between multiple ends and scarce means which have alternative uses. बड़ी सिंपल डिफिनीशन है, जिसमें रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक एक ऐसा इल्म है, एक ऐसी साइंस है जो इंसान के उस तर्ज अमल का मुतालिया करता है जो लातादाद मकासद और कामयाब ज़राए के दरमियान एक राब्ते के तौर पर ज़ाहिर होता है, जबकि ये ज़राए मुतबादिल तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो रॉबिन्स क्या कहते हैं, डेफिनेशन में बड़ा वाज़ेह है। रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा इल्म है, एक ऐसी साइंस है जो इंसान की लामतादाद ख्वाहिशात और महदूद, कामयाब का मतलब है महदूद, और महदूद ज़राए का मुतालिया करता है, जबकि ये जो ज़राए हैं तो इसके मुतबादल इस्तेमालात भी हैं। तो अगर हम देख लें इस रॉबिन्स की डेफिनेशन में, हमें माशियात तीन चीज़ों का जो है वो मुतालिया करता, तीन चीज़ों के गिर्द, 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ये तारीफ घूमती है। एक ये कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं, और जो उसको पूरा करने के जो ज़राए हैं वो महदूद हैं, और जो ये ज़राए हैं इसके मुतबादल इस्तेमालात हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ख्वाहिशात की तरफ आते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं, इनको कोई गिन नहीं सकता, और इंसान की कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, क्योंकि इंसान की जब एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और ये सिलसिला उसकी मौत तक, उसके मर्द तक जारी रहता है। मतलब ये कि जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, या बीएस सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं, या एमबीए या बीबीएफ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके जहन में ये होता है कि ये मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ये सेमेस्टर मेरा मिड टर्म का हो जाए, अच्छा हो जाए। वो अच्छा हो जाता है, आप कहते हैं कि फाइनल टर्म अच्छा हो जाए, वो हो जाता है, तो आप फिर कहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर
یہاں کہ آپ ٹرمینل ڈگری لے لیتے ہیں، ٹرمینل ڈگری لینے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ اچھی سی جاب لگ جائے، جاب لگ جائے، اس میں پھر پروموشن کی بات ہوتی ہے، اور یہ جو خواہشات ہیں انسان کی کہ میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، تو گاڑی سے لے کر، گھر سے لے کر، پھر بینک بیلنس تک، اور یہ جو انسان کی خواہشات ہیں یہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہر ایک خواہش کے پورے ہونے کے بعد ایک دوسری خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو خواہشات ہیں تو وہ ایک جیسی اہمیت کے حامل نہیں ہوتی۔ انسان کی کچھ خواہشات تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کچھ خواہشات انسان کی دوسری خواہشات کی نسبت زیادہ اہم اور لازمی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، تو آپ کی جو بنیادی پہلی خواہش، آپ کی جو زیادہ اہم اور ضروری خواہش ہوگی وہ خوراک اور لباس ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کار لے لیں یا آپ فریج یا وی سی آر لے لیں، تو فریج یا ٹی وی سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ انسان کی خوراک ہوتی ہے۔ تمام مثلاً خوراک، لباس، رہائش اور کچھ وغیرہ اور کچھ کم یہ ضروری خواہشات ہیں، کچھ کم اہم ہوتی ہے جو بعد میں بھی پوری کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر ٹی وی، وی سی آر، فریج، کار، اے سی۔ آ، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ چونکہ انسان کے وسائل محدود ہیں اور بنیادی ضرورتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے پہلے ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اگر وسائل اجازت دیں تو تعیشاتی زندگی خریدے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کچھ مور امپورٹنٹ ہوتی ہے دین ادرس، دوسروں کی نسبت زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، خوراک، لباس، رہائش، ان کے بغیر زندگی ناممکن ہے یا انتہائی مشکل ہوتی ہے، تو یہ جو خواہشات ہیں یہ زیادہ اہم ہے، اور اس کے بعد پھر جو کمفرٹس ہیں یا آسائشات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تعیشات کا ذکر آتا ہے۔ رامس کی ڈیفینیشن میں تیسری جو بات ہے وہ اسکیسٹی آف ریسورسز ہے، اس میں محدود خواہشات اور محدود ذرائع۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اکنامکس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا اکنامکس کا مسئلہ جو ہے وہ اسکیرسٹی کا ہے، کہ انسان کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کے جو ذرائع ہیں یا اس کی آمدنی یا دولت یا اثاثے ہیں وہ اس کی ضرورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ آ، مثال کے طور پر ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی آمدن کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی جو پاکٹ منی ہے آپ کو ملتی ہے تو وہ محدود ہوتی ہے، آپ کو گھر سے جو رقم ملتی ہے چاہے 100 ہے، 200 ہے، 500 ہے، 1000 ہیں، جتنے بھی آپ کو ملتے ہیں، لیکن آپ کی جو ضروریات ہوتی ہیں، وہ خواہشات ہوتی ہیں، وہ اس میں فلفل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ہو، ہمارے پاس موبائل بھی ہو، میرے پاس کنوینس بھی ہو، گاڑی بھی ہو، میرے پاس موٹر سائیکل ہو، یہ ہو، لیکن اس 100 200 یا 1000 روپے میں یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو آپ کی جو ذرائع ہیں آپ کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ محدود ہیں۔ اسی طرح آپ کے والد بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے فادر، آپ کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں، آپ کو جو ہے وہ گاڑی کی سہولت دیں، اچھے گھر کی سہولت دیں، اچھے کپڑے آپ کو دیں، اچھی تعلیم آپ کو دیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس کی جو آمدن ہوتی ہے، ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے یا کاروبار وغیرہ سے ان کی جو آمدن آتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ممالک کی بات کریں تو ہر ایک ملک کی، ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو عوام ہے، عوام کو زیادہ سے زیادہ ہم سہولتیں دیں، عوام کو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ دیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس، ممالک کے پاس ان کے جو ذرائع ہیں آمدن کے وہ محدود ہیں، اتنی رقم ان کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ یہ تمام جو ضروریات ہے لوگوں کی پوری کریں۔ مثال کے طور پر کہ کل وسائل، زمین، محنت، سرمایہ، مزدور، مشینیں، آلات، کارخانے وغیرہ اس ملک میں بسنے والوں کی ضرورتوں کے مقابلے میں قلیل اور کمیاب ہوتے ہیں۔ یاد رہے کوئی شے خواہ قلیل مقدار میں موجود ہو لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ ضرورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہذا اشیاء کی کثرت اور ذرائع کی قلت دونوں افراد کی ضرورت کے حوالے سے پرکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں لاکھوں ٹن چینی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک کی موجودہ طلب کے مقابلے میں کم ہے، لیکن گلے سڑے پل نہ ہونے کے سبب کامیاب نہیں۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
پاکستان میں چینی نہیں، یہ نہیں ہے کہ آٹا پیدا نہیں ہوتا، گندم پیدا نہیں ہوتی، یا پاکستان میں چینی پیدا نہیں ہوتی. یہ پاکستان میں ہیں، لیکن جتنی پاکستان کی آبادی ہے، آبادی کے مقابلے میں یہ کم ہے، اس لیے یہ کامیاب ہے. اسی طرح ذرائع کے متبادل استعمال، ہمارے جو کامیاب ذرائع ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو اس کو متبادل طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر زمین سرمایہ گر کو مختلف مقاصد کے لیے جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک ذریعے کو ایک مقصد کے لیے استعمال کر لیا جائے تو وہ کسی دوسرے مقصد کے حصول کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر زمین کے ایک ٹکڑے پر گھر تعمیر کر لیا جائے تو پھر اس پر کاشتکاری نہیں کی جا سکتی. یاد رہے کہ کامیاب ذرائع کا استعمال حاصل ہونے والے فائدے یا نقصان کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس مختلف جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو اس کو ہم متبادل طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسے، آپ کو آپ کے فادر پیسے دیتے ہیں، تو اس سے آپ کی فیس بھی ادا ہو سکتی ہے، اس سے آپ کاپیاں بھی خرید سکتے ہیں، اور اس کو آپ سیر و تفریح کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی جو فیس ہے یا آپ کی جو کتابیں ہیں، یہ زیادہ اہم ہے آپ کی جو سیر و سیاحت ہے اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے متبادل ذرائع ہیں. زمین کا ایک ٹکڑا ہے تو اس پہ گھر بھی تعمیر کیا جا سکتا ہے، اس پہ شاپ بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس پہ اور بھی کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پر گھر تعمیر کر دیا تو پھر اس کو آپ کاشتکاری کے لیے، جو ایگریکلچر ہے اس کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، رابطز کی تعریف کے بعد اس کے جو اینڈز ہیں اور اس کے جو سکیئرز مینز ہیں، محدود ذرائع، لامحدود خواہشات کے بعد رابطز کی ڈیفینیشن کی کچھ خوبیوں پہ بات کرتے ہیں. نمبر ون اس میں سے ہے کہ یہ ایک جامع تعریف ہے، یہ ایک کمپریہنسو تعریف ہے، کیونکہ یہ سمپل بھی ہے، سادہ ڈیفینیشن ہے، اور ایک تعلق اس کا زندگی کی سچائی سے ہے. کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل انسان کے پاس کم ہیں، ان کی جو ذرائع ہیں وہ کم ہیں. اس لیے معاشیات یہ ہمیں ایک ڈائریکشن دیتی ہے، ہمیں ایک راستہ بتاتی ہے کہ کیسے ہم اپنی لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کریں. رامز کی ڈیفینیشن کا جو سیکنڈ خوبی ہے، دوسری اس کی خوبی ہے، تو وہ ہے کہ یہ نیوٹرل پوائنٹ آف ویو، یہ ایک غیر جانبدار ڈیفینیشن ہے. کیونکہ یہ ایک غیر جانبدار ڈیفینیشن ہے، اور وہ اس طرح کے رابطز کی ڈیفینیشن کے مطابق اکنامکس کا کام، معاشیات کا کام خواہشات کی اچھائی یا برائی پر سوال کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک غیر جانبدار ہے. مثال کے طور پر یہ معاشیات ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی، ہمارے معاشیات یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کام اچھا ہے یا برا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں معاشیات میں کہ انسان کی یہ جو خوبی ہے، یہ انسان یا یہ جو پروڈکٹ ہے، یہ جو چیز ہے، اس سے انسان کی اس خواہش کی تکمیل ہوگی. تیسرا کہ نفس مضمون، روش کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ ایک یہ کہ معاشیات کا نفس مضمون وہ کافی وسیع ہو گیا ہے، سبجیکٹ میٹر کا کافی وسیع ہو گیا ہے. کیونکہ جو اس سے پہلے معاشرہ کی ڈیفینیشن تھی، اس میں مادی فلاح کا ذکر تھا، اور اس میں جو ہے، لیکن مادی فلاح کے برعکس اس تعریف میں لامحدود مقاصد اور اس کو پورا کرنے کے لیے محدود ذرائع کا ذکر ہے. Scientific subject according to this definition، جو رابطس کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق اکنامکس ایک سائنس ہے، یہ سوشل سائنس ہے، اور
اس میں وہ تمام کوششیں شامل ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے لامحدود خواہشات کو پورا کرے. اور اس کے علاوہ یہ جو تعریف ہے یونیورسل امپورٹنس ہے اس کی، بین الاقوامی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ مارشل یہ جو کا جو کنسیپٹ ہے کہ لامحدود خواہشات اور محدود ذرائع، تو لامحدود خواہشات اور محدود ذرائع صرف پاکستان یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ہمارا معاشرہ ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں چاہے وہ پبلک ہو، چاہے وہ حکومتیں ہوں، گورنمنٹس ہوں، سب کو اپنی محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کو پورا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کی تعریف پہ جو ہے وہ کچھ آبجیکشن بھی ہوئے تھے، اس پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہوا تھا، اس پہ کچھ تنقید بھی ہوئی تھی کہ اس میں تو مادی فلاح کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم مادی فلاح سے معاشیات کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں وہ اس کی مادی فلاح کے لیے ہی ہوتی ہیں. تو اگر یہ خواہشات ہیں تو اس کا مادی فلاح کے ساتھ گہرا تعلق ضرور ہے. دوسرا یہ کہ مارشل نے رابنز کی ڈیفینیشن میں کے مطابق اکنامکس ایک غیر جانبدار مضمون ہے. اس کا جو یہ فیلڈ ہے غیر جانبدار ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماہرین معاشیات کو کسی مسئلے پر اپنی رائے دینی ضرور ہوتی ہے. تیسرا جو اس پہ تنقید ہوئی ہے کہ آج کل تو ترقی کا زمانہ ہے، معاشی منصوبہ بندی ترقی کے لیے ایک انتہائی اہم طریقہ کار ہے، لیکن مارشل کی اس تعریف میں اس چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. اسی طرح قومی مدنی اور بے روزگاری کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے. اور کہنے کو تو یہ دو الفاظ ہیں، لامحدود خواہشات اور محدود ذرائع، لیکن اس نے معاشیات کے علم کو بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ اس تعریف پہ کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ معاشیات اکارڈنگ ٹو دا رابنز کی تعریف کے مطابق معاشیات انسان کی لامحدود خواہشات اور محدود ذرائع کا مطالعہ کرتا ہے. اس تعریف کے مطابق انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، جبکہ ان کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، تو وہ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. تو انشاءاللہ لیکچر نمبر 4 میں پھر ملتے ہیں. اور آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل اکانومکس 95 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ نئے آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں. شکریہ.